लाजवाल इश्क, आपने इश्क के नाम को बदनाम कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की नौयत का घटिया तरीन शो जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इसके लिए मैं एक और लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करूँ जिसमें लड़के और लड़कियों को शादी से पहले ये इजाजत दी जा रही है कि वो उसमें करें और अगर उन्हें अपना पार्टनर पसंद नहीं आता तो वो अपना पार्टनर एक्सचेंज भी करें। ये पूरी यहूदी लॉबी है जिन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए ये प्लान बनाया है। ये के जरिए जो है वो शैतानियत को फैलाने की साजिश भी हो सकती है। इस रियलिटी शो को देखकर 7 साल के बच्चे में भी जो है वो पार्टनर को अपने साथ रखने की जो है वो ख्वाहिश पनप सकती है। ये तो आगे आने वाले टाइम में लोग शादियां करना बंद कर देंगे। रियलिटी शो के बाद आप बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे। 2025 के एंड और 2026 में जो आप अपनी नौजवान नस्ल की हरकतों सकनात और ये जो बेहयाई देखेंगे ये किसी और लेवल पे होगी। लेकिन ये सब कुछ तो हमारे मुआशरे में पहले से हो रहा है, भले छुपके से हो रहा है लेकिन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, छुपकर ही हो रहा है। लेकिन जब इस तरह के रियलिटी शो जो है वो बनाए जाएंगे तो फिर सब कुछ सरेआम होगा। क्या सिर्फ यही मसला रह गया लाजवाल इश्क जिसकी वजह से बेहयाई फैलेगी और कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में? हमारे ही इन्फ्लुएंसर्स को हमारी ही कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना पैसा उन्हें भरा जा रहा है। आज देखें वो कहाँ है, आज उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इस वक्त हमारे जो वीलॉगर्स हैं उनकी वीलॉगिंग पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं आजकल। पाकिस्तान का पहला डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क, इसका असल एजेंडा क्या है और जब ये शो ऑन एयर जाएगा तो ये हमारी नौजवान नस्ल के जहनों पर कैसी छाप छोड़ेगा? इस वक्त हमारे वीलॉगर्स की वीलॉगिंग पे बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन लाजवाल इश्क के हवाले से क्या किया जाएगा ये सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। डॉक्टर नबीहा पाकिस्तान का पहला डेटिंग रियलिटी शो ऑन एयर होने जा रहा है। मुझे बताएं इस शो के पीछे असल एजेंडा क्या है? ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा घिनौना शो है, मैं इसको कहूँगी, कि जिसमें लड़के और लड़कियों को शादी से पहले ये इजाज़त दी जा रही है कि वो उसमें रोमांस करें, वो उसमें जो है वो डेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गेम्स खेलें, वो एक दूसरे के लिए इसमें पार्टनर सेलेक्ट करें और अगर उन्हें अपना पार्टनर पसंद नहीं आता तो वो अपना पार्टनर एक्सचेंज भी करें। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की नौयत का घटिया तरीन शो जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। घटिया मैं इसलिए कहूँगी कि एक ऐसा शो है जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ पैदा करने में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। ये नहीं है कि पहले नौजवान नस्ल जो है वो कोई बहुत अच्छे और सीधे लाइन पर जो है वो लगी हुई है। अब भी अगर आप देखें तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लिविंग रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सारी आपको जो है वो ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि जिसमें शादी से पहले ही लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी बनकर रह रहे हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक और कोई कमिटमेंट बहुत क्लियरली है कि शादी नहीं होगी, साथ रहेंगे, बस साथ रहेंगे। और ये जो खतरनाक किस्म का जो एक माहौल शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, इसके पीछे ये सारी यहूदी लॉबी है। वरना हमारे यंगस्टर्स को क्या पता कि जो है वो आपने कैसे रहना है, कैसे चलना है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं से उनको कोई प्लानिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं से उनके जहन में ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हॉलीवुड में देखें, इस तरह के शोज़ लॉन्च किए गए जिसमें डेटिंग शोज़ जो हैं वो बड़ा उन्होंने जो है वो एक अहम किरदार अदा किया। तो क्या वो हमारे बच्चे नहीं देखते? क्या वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं देखते? क्या वो हमारे यंगस्टर्स नहीं देखते? उनमें जो है वो ये क्यूरियोसिटी होती है कि अगर शादी से पहले जो है वो हम रह कर देखें जी ये कैसी लाइफ होती है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। मैं समझती हूँ कि इस्लाम यहाँ पर आकर हमें बड़ी सख्ती का हुक्म देता है। लड़का और लड़की शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और आप इस तरह के डेटिंग शोज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है वो लॉन्च किया या टर्की में जो है वो इसको इन्होंने शूट किया, जहाँ मर्जी शूट करें। जो इसमें पाकिस्तानी मुसलमान लड़के और लड़कियाँ तो मुसलमान है ना, वो किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक तो नहीं है कि वो शादी से पहले जो है वो उर्दू ज़बान में ना और है भी उर्दू ज़बान में और मैंने जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं बिल्कुल, और होस्ट भी जो है वो मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इस तरह से पाकिस्तानियों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप एक बहुत ख़तरनाक तरीके से जो है वो नौजवान नस्ल को बड़ी एक गार में लेके जा रहे हैं। ये तो आगे आने वाले टाइम में लोग शादियाँ करना बंद कर देंगे। इस तरह की डेटिंग जो है वो सिचुएशन में आके, लिविंग रिलेशनशिप में आके या इस तरह से जो है वो एक दूसरे के लिए पार्टनर, आप ये समझ सकती हैं कि उसमें ये अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है शो में कि आप अपना पार्टनर एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको अपना पार्टनर पसंद नहीं आया, लड़का या लड़की, तो वो किसी और के लड़के या लड़की के साथ जो है वो दोस्ती करके उसको अपना पार्टनर बना सकते हैं। इसके साथ कंपैटिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है और एक साथ सोएंगे भी, रहेंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे, ऐसा कहा गया। देखें ना, एक ही घर में अगर आप 4 लड़के और 4 लड़कियों को जो है वो उनकी दिन रात की रूटीन दिखा रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है?
مجھے تو نہیں لگتا کہ اس شو کو جو ہے وہ آنا بھی چاہیے. یہاں پر ہمارے جتنے اسلامک اسکالرز ہیں, جتنے ہمارے عالم دین ہیں, ان کو سامنے آ کر جو ہے وہ اس نحوست کو اور اس جو ایک دجالی فتنہ ہے اس کو روکنا چاہیے. میں اس کو دجالی فتنہ ہی کہوں گی, کیونکہ آپ اسلام کے اگینسٹ ہیں. یہاں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. شادی سے پہلے کسی لیونگ ریلیشن شپ کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے. نکاح کی اجازت ہے, لیکن نکاح سے پہلے یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ نے ایک دوسرے, پہلے جو شادیاں ہوا کرتی تھی, ہمارے جو والدین ہیں ان کی جب شادیاں ہوئی, انہوں نے تو شادی کے پہلے دن جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو دیکھا تھا. تو کیا ان کی شادیاں کامیاب نہیں ہوئیں؟ بہترین ترین کامیاب شادیاں تھیں, اور جو ہے وہ شادی کو نبھاتے رہے. لیکن آج کی ینگسٹرز جو ہیں, انہوں نے اگر اپنی شادی کو نبھانے کے لیے نئے نئے طریقے لانچ کرنا شروع کر دیے, یا اس طرح کے ریالٹی شوز آپ پاکستان میں لانچ کیے جائیں گے, تو ایک تو یہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں, دوسرے یہ اکارڈنگ ٹو ہمارے معاشرہ نہیں, تیسرے یہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ہمارا کلچر نہیں, اقدار اور ویلیوز کے خلاف ہے. بالکل ٹوٹلی خلاف ہے. میں اس کو نہیں مانتی. اب عائشہ عمر جو اس کی وضاحت کرتی نظر آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس ریالٹی شو کو ڈیٹنگ شو نہ کہا جائے, کہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے یہ. تو پھر کیا ہے؟ پھر وضاحت کو صحیح طریقے سے وضاحت کرے نا, یا تو یہ کہ پھر کیا ہے. یہاں پہ میچ میکنگ ہوگی, پارٹنرز ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور الٹیمیٹلی جا کے شادی ہوگی. جی دیکھیں گے, پرکھیں گے, ان کے کوئی پیرنٹس بیچ میں شامل ہوں گے, کوئی فیملی اورینٹڈ جو ہے وہ شو ہو جس میں کوئی دو فیملیز کو, ہاں, اور 100 دن تک ایک ساتھ رہیں گے. 100 دن 3 مہینے 10 دن. ہاں, 100 دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 دن تک نوجوان نسل کی ذہن سازی کریں گے. 100 دن تک آپ ان کو مختلف طریقے سے دیکھیں. جب سیزنز چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیزن ختم ہوتا ہے, بندہ کریوسٹی میں دوسرا سیزن دیکھتا ہے, تیسرا سیزن دیکھتا ہے. نیٹ فلکس پہ آپ کو سیزنز ملیں گے جہاں پر آپ جو ہے وہ, آپ ایک سیزن سے آپ کا کام نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کو کریوسٹی ہوگی کہ آگے کیا ہوگا. آپ کو ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے نا. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراماز جو چلتے ہیں, فلم جب تک اینڈ نہیں ہوتی, بندہ جو ہے وہ اسکرین کے سامنے سے ہلتا نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. جب تک اینڈ نہ ہو آپ کے پاس, تب تک آپ اسکرین سے نہیں ہلتے. یہ سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے. جب تک آپ اس کے اینڈ کو نہ معلوم کر لیں, تب تک آپ وہاں سے نہیں ہٹتے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 دن تک آپ نے ینگ مائنڈ کو جو ہے وہ انگیج کر لیا اپنے ساتھ, اور ان کو سمجھا دیا. پتہ نہیں اس میں اور کس کس قسم کی گیمز ہوں گی کہ جو غیر اخلاقی ہوں, اور اس میں جو ہے وہ ایسی گیمز ہو کہ جو لڑکا اور لڑکی ساتھ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کا پارٹنر اگر ان کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کا پارٹنر چھین کے اپنے ساتھ جو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا پاکستان میں ڈانس پارٹیوں میں ہوتا ہے. جو کلچر آپ کو اس ریالٹی شو میں ملے گا, ایسے کلچر جو ہے وہ ایسی خواتین اور ایسے لڑکوں میں ہوتا ہے جو ڈانس پارٹی میں ملوث ہوتے ہیں, جو نشہ کرنے میں ملوث ہوتے ہیں, یا جو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایک کمپیٹیبل پارٹنر کی تلاش میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کے پارٹنر ایکسچینج کرتے ہیں. نوجوان نسل جس بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے پاکستان میں, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں مذہب سے دوری ہے. میں آپ کو سچ اور حقیقت بتا رہی ہوں. کپڑے آپ جو ہے وہ کس طرح کے جو ہے وہ اس میں پہن رہے ہیں, کم سے کم اگر آپ ماڈرن لباس پہننا چاہتی ہیں تو آپ کوئی کورڈ لباس بھی پہن سکتے ہیں, جس میں آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں, آپ کا پورا جسم باڈی جو ہے وہ آپ اپنی شو کر رہی ہیں. عائشہ عمر کا لباس دیکھا آپ نے اس میں, اور جو دوسری خواتین ہیں, آپ اس پرومو دیکھیں اس کا, تو وہ دوسری خواتین جو ہے وہ بالکل ان کی ٹانگوں سے جو ہے وہ پرومو سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ کیا دکھا رہے ہیں ہم؟ یہ پاکستان ہے, یہ اسلام ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, کوئی معاشرتی اقدار ہے؟ کیا ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ گھروں میں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں, یا ہماری بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ اس طرح کے لباس میں آپ لانا چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ وہ والا دور ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ جو ہے وہ بے لباس پھریں گے اور سرعام پھریں گے. تو مجھے تو یہ ریالٹی شو دیکھ کر جو ہے وہ ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا. تو پھر یہ پتہ نہیں ابھی آگے اور کیا دکھانے والے ہیں. 100 ایپیسوڈ ہیں, تو 100 ایپیسوڈ کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تو سائیکلوجیکلی پریزنٹ کیا ہوگا نا, اور یہ ساری کی ساری سائیکلوجیکل گیم ہے نوجوان نسل کے لیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی نوجوان نسل پہلے سے ہی بڑی اچھی جگہ پہ جا رہی ہے, پہلے سے ہی بے راہ روی کا شکار ہے, پہلے سے ہی وہ جو ہے وہ اندھیرے میں ہے. لیکن اگر آپ انہیں مزید ٹپس دے دیں گے, آپ انہیں مزید اس ریالٹی شو کے ذریعے جو ہے, اور سب سے بڑی بات کہ مجھے تو آبجیکشن ہے اس کے نام پہ, لازوال عشق. آپ نے عشق کے نام کو بدنام کر دیا یہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں لازوال عشق کیا ہے؟ عشق کا لفظ کسی بھی انسان کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے. عشق کا لفظ تو ہے ہی رب کی ذات کے ساتھ. آپ کسی انسان سے عشق کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ کون سی لازوال عشق کی جو ہے وہ داستان وہاں رقم کرنے جا رہے ہیں, جس میں آپ نے گندے لباس جو ہے وہ لڑکیوں کو پہنائے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, اور آپ کی خود اینکر بھی جو ہے وہ جسم کی نمائش کر رہی ہے. یہ اسلام کہتا ہے کیا؟ مجھے جواب دینا اس چیز کا کہ اگر ہم غلط ہیں اور آپ ہمیں غلط جو ہے وہ تصور کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اس چیز کا جواب دیں کہ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح کا لباس پہنیں.
ہم ابھی یہ ماڈرن لباس پہنتے ہیں تو لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں, دوپٹہ نہ لیں تو 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی جاتی ہے. تو اس طرح کے لباس پر جو ہے کیا ان کو ٹرول نہیں کیا جا رہا, یا اس طرح کے لباس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی, یا پھر ساری عوام جو ہے وہ اسی طرح کی ذہنیت کی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, عزت دار لوگ بھی موجود ہیں. ایک چیز چل ہی سوشل میڈیا پہ رہی ہے تو سوشل میڈیا تو اوپن ہے, بچوں کے لیے بھی اوپن ہے. اچھا, لیکن یہاں یہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگر لوگ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو ان کے پاس تو چوائس ہے, وہ چاہے دیکھیں نہ دیکھیں. دیکھیں, آپ ضروری تو نہیں کہ سب دیکھنا چاہتے ہیں, اور ضروری تو نہیں کہ یہ سب دیکھیں گے, لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہے. جب کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ نہیں دیکھنا, تو لوگ دیکھتے ہیں جا کے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے, تجسس ہوتا ہے. آپ جس شخص کو منع کریں گے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, وہ جا کے وہی کام کرے گا. یہ سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے. آپ جس کو جس چیز سے روکیں گے وہ وہی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ یہ چیز دیکھنا چاہے گا کہ اس نے مجھے روکا ہے تو کیوں روکا ہے. جن کتابوں سے پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے, لوگ جان بوجھ کے وہ کتابیں جا کے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جو ہمیں روکا گیا ہے. کسی شخص سے ملنے سے روکتے ہیں تو جا کے جان بوجھ کے اس شخص سے ملنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس شخص سے ہمیں ملنے سے روکا کیوں گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی شیطانیت سے انسان کو روک رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ایلیومیناٹی کے حوالے سے میں نے بہت پہلے بات کی تھی, اور میرے مختلف جو ہے وہ آپ کو اس پہ پوڈ کاسٹ اور ویلاگس ملیں گے. ایلیومیناٹی ایک ایسا مذہب جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے کہ جو شیطانیت کا مذہب ہے. یہ ایلیومیناٹی کے ذریعے جو ہے وہ شیطانیت کو پھیلانے کی سازش بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس طرح کے ریالٹی شو اسلام کے اکارڈنگ ٹو نہیں ہے. یہاں پر اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ شادی سے پہلے آپ کوئی لیونگ ریلیشن شپ لگائیں, یا آپ اس طرح سے اپنا پارٹنر جو ہے وہ پسند کریں کہ ایک ہی گھر میں لڑکا اور لڑکی رہ رہے ہیں اور وہیں پہ وہ گیمز کر رہے ہیں اور وہیں پہ ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو پھر کل کو آپ تو فزیکل کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بھی دکھا دیں گے بہت کچھ, پھر جو ہے وہ عوام کہاں جائے گی. ہمارے بچوں کے جو ذہن ہے, 8 سال کا بچہ اگر وہ اسکرال کرتے ہوئے وہ ریالٹی شو کی ایپیسوڈ اس کے سامنے آ جاتی ہے, جو کہ آئے گی, اس کی پروموشن کی گئی ہے باقاعدہ, یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس پہ پیسہ لگایا گیا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی بھی ملک کو برباد کرنے کے لیے. میں پہلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکی ہوں, دوبارہ کہہ رہی ہوں, بارہا ہر جگہ یہ بات کہوں گی کہ کسی بھی ملک کی تباہی اور بربادی اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کی معیشت کو برباد کیا جاتا ہے, یا جس وقت اس کی نوجوان نسل کو بے راروی اور بے حیائی کی طرف لگا دیا جاتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ کسی بھی ملک کی بربادی کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ دشمنوں کی سازش ہے. یہ کوئی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کوئی پاکستان سے جو ہے وہ یہ آیا ہے یا پاکستان کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بنایا. نہیں, یہ پوری یہودی لابی ہے جنہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے یہ پلان بنایا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم پیدا کرنے والی آج وہ مائیں نہیں رہی ہیں یہاں پر. محمد بن قاسم جو ہے وہ آج کے دور میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, لیکن ایک ڈرا ہوا سہما ہوا ایک مرد جو ہے وہ عورت نما آپ کو یہاں پر ضرور نظر آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے میجورٹی جو ینگ ہیں, لڑکے ہیں, جنریشن زی ہے, وہ عجیب خواتین جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے ہاتھوں پاؤں کے زاویے, ان کی بات کرنے کا انداز, ان کے پہننے اوڑھنے کا انداز. اسلام کہتا ہے کہ مرد کے لیے سلک کا لباس جو ہے وہ نہیں اس کو پہننا چاہیے, سونا نہیں پہننا چاہیے مرد کو. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر ہمیں اکارڈنگ ٹو احادیث مبارکہ یا ہمیں ہماری کتاب اسلامی کتابوں سے ملتی ہیں, تو کیا ہم اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے؟ آج عورتوں والے لباس جو ہے وہ مرد پہن کے پھر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں, مرد کی شان ہی نہیں ہے یہ. مرد کا جو ایک ذکر ہے یا مرد کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہی تب ہوتا ہے شجاعت اور بہادری پہ, کہ مرد ہوتا ہی شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہے. تو یہاں کیسے نمونے پھر رہے ہیں؟ یہاں کیسے جو ہے وہ مرد ہم نے جو ہے وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکی نما حرکتیں کر رہے ہیں, اور پھر یہ اس طرح کے لڑکے جو کسی ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ مطمئن بھی نہیں ہے, جنہیں اپنے پارٹنر بدلنے کی آپشن دی جا رہی ہے اس ریالٹی شو میں. تو ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہو رہا ہے نا ڈاکٹر نبیہ, بھلے چھپکے سے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. اور اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا صرف یہی مسئلہ رہ گیا لازوال عشق جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے گی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان تو مسائل کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے. بے حیائی, بے راروی, جھوٹ, دھوکہ, فریب, ایک دوسرے سے چیٹنگ, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو نہ نبھانا, یہ یہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں چیزیں. لیکن ان کو روکنا تو ہوگا نا, کسی کو آگے بڑھ کر اس پر بات تو کرنی ہوگی. سب ڈر کر بیٹھ جائیں گے, چھپ کر بیٹھ جائیں گے, اور ایک ڈاکٹر نبیہہ کو آپ میدان میں چھوڑ دیں گے تو پھر ساری دنیا ڈاکٹر نبیہہ پر ہی انگلی اٹھائے گی کہ یہ ایک عورت ہے جس کو پرابلم ہے, باقی ساری عوام جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے, باقی کسی کی جو ہے وہ ضمیر زندہ نہیں رہا, باقی کسی کو سچ اور حق کی بات کا جو ہے وہ اندازہ نہیں رہا. کیا صرف ایک ڈاکٹر نبیہہ نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آپ کو سچائی اور حق کی بات بتانی ہے؟ باقی کہاں ہے آپ کے عالم دین؟ باقی کہاں ہے آپ کے جو ہے ماہر نفسیات؟ باقی کہاں ہے آپ کے لوگ جو سچ اور حق کو بتا سکیں
سکیں, کیوں نہیں بات کرتے اس ریالٹی شو پہ, کیوں اس کو بین کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں کمپین نہیں چلائی جا رہی, سب خاموشی سے تماشائی بنے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں, مجھے بتائیں اس ریالٹی شو کی ڈسکشن جو ہے وہ کہیں اور آپ نے دیکھی ہے, کسی اور کو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. جو کسی غلط چیز کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کرنے کی سازش کر دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ریالٹی شو سے جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کتنا نقصان ہونے والا ہے نوجوان نسل کا؟ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ جو ویژول ہم دیکھتے ہیں وہی نوجوان نسل جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. نوجوان جب کالج تک پہنچتے ہیں تب بے راروی یا اس بے حیائی کی طرف آتے ہیں, لیکن اس ریالٹی شو سے 8 سال کا بچہ بھی بگڑ سکتا ہے. اس ریالٹی شو کو دیکھ کر 7 سال کے بچے میں بھی جو ہے وہ پارٹنر کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو ہے وہ خواہش پنپ سکتی ہے. سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. مجھ سے نہیں, میرے سے بہت سینئر ماہر نفسیات سے بھی آپ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس قسم کے ریالٹی شو ہمارے بچوں کی ذہنیت پہ اثر نہیں ڈالیں گے؟ کیا وہ ذہنی دباؤ کا انتشار کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیا وہ غلط طرف نہیں لگ سکتے؟ کیا ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی؟ آپ نے ابھی یہ جملہ استعمال کیا کہ ابھی ہمارے ملک میں یہ سب کچھ چھپ کر ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے, چھپ کر ہی ہو رہا ہے, لیکن جب اس طرح کے ریالٹی شو جو ہے وہ بنائے جائیں گے تو پھر سب کچھ سرے عام ہوگا. پھر جو لوگ ڈرتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں وہ خوشی سے جو ہے وہ اپنے پارٹنر ایکسچینج کریں گے, انکریج ہو جائیں گے نا, ان کو حوصلہ ملے لوگ گا. اپنی بیویاں, عزت دار لوگ, خاندانی لوگ اپنی بیویوں کی جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کی نظر بھی جو ہے وہ کسی غیر مرد کو جو ہے وہ ڈالنے نہیں دیتے. وہ اپنی بیویوں کو اس طرح سے جو ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں. اور یہ کیسا جو ہے وہ ہمارا ملک بنتا جا رہا ہے, یہ کیسے ریالٹی شو جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں جس میں آپ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں, ان کے جسم جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کر دیا آپ نے, اور اس میں جو ہے وہ آپ لڑکوں کو لے کر جا رہے ہیں اور لڑکیوں کو ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسا ریالٹی شو بنائیں جس میں کبھی پاکستان میں یہ کوشش کی گئی کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے, اس طرح کے کوئی ریالٹی شو بنائیں. وہ ماں باپ جو اولڈ ہوم میں پڑے ہیں, بیچارے بے یارو مددگار, جنہوں نے ڈاکٹرز بنا کے اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے, پروفیسر بنانے کے لیے, ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے ملک سے باہر تعلیم کے لیے بھیجا, اور انہی بچوں نے اپنے والدین کو جب وہ بری حالت میں آ گئے تو ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم پھینک دیا. اس پر ریالٹی شو بنائے نا کہ ایک بچوں کو جو ہے وہ اپنے والدین نے تربیت کر کے بڑا آدمی بنا دیا, لیکن آپ تو بڑے آدمی بنے نہیں, آپ تو گھٹیا آدمی بن گئے. آپ نے تو گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کہ انہی والدین کو جنہوں نے اپنی ساری جوانی, ساری زندگی, سارا پیسہ انویسٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, پروفیسر بنایا, اچھا بڑا انسان بنانے کی کوشش کی, آپ نے کیا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کہ انہی والدین کو اٹھا کے آپ نے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا. کبھی اس پہ ریالٹی شو بنائے نا, یہ ہے ریالٹی, یہ ہے آپ کے ملک کی ریالٹی جس میں آپ نافرمان اولاد کو جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان نافرمان اولادوں کے لیے جو ہے وہ شو بنائیں کہ یہ فرما بردار کیسے بنے. اگر آپ کو شو بنانے ہیں اور ریالٹی شو کو پروموٹ کرنا ہے تو سچ اور حق کیسے بولا جاتا ہے اور حق بولنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کی جاتی ہیں, ایسی جو ہے وہ ریالٹی شوز بنائیں. ریالٹی اگر دکھانی ہے, لازوال عشق کے نام کو بدنام مت کریں. ایک تو آپ اس شو کا نام تبدیل کریں, کیونکہ عشق کا معاملہ جو ہے وہ معرفت کا معاملہ ہے. عشق کی بات جو ہے وہ بابا بلے شاہ جو ہے فرماتے ہیں وہ محبوب کا ذکر ہے. محبوب کون ہے؟ محبوب کوئی انسان نہیں ہے, محبوب رب تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ معرفت میں دیکھیں تو رب کے ساتھ کنیکشن ہے عشق کا. آپ نے عشق کو جو ہے وہ ایسی نوجوان نسل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جنہیں محبت کے معنی نہیں پتہ, یہ عشق کی بات کریں گے, اور وہ بھی لازوال عشق. یہ تو زوال ہی زوال ہے, لازوال تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کا زوال شروع ہو گیا, آپ نے تو اپنا زوال شروع کر دیا. یہ کوئی لازوال عشق نہیں ہے, یہ زوال ہے نوجوان نسل کا. آپ عشق کے نام کو بدنام کر رہے ہیں, آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں اس ریالٹی شو کے نام رکھنے سے. یہ عشق اس کا نام ہی نہیں بنتا. اچھا, یہ آن ایئر ہونے سے پہلے بائیکاٹ ہو جانا چاہیے اس ریالٹی شو کا؟ ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اس کی ایپیسوڈس ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈ کر چکے ہیں, اس شو کو وہ بنا چکے ہیں. یہ شو صرف اب جو ہے وہ تیاری یہ پکڑ لی ہے کہ اس کو لانچ کرنا ہے انہوں نے, اور یہ میرا خیال ہے 29 ستمبر یا اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو لانچ کر دیا جائے گا. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, جیسے ہی یہ لانچ ہوگا ہماری عوام اور ہماری نوجوان نسل پہلے ہی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے بچوں کا, پہلے ہی جو ہے وہ خرافات اور مختلف قسم کی گندی ویب سائٹس ہمارے پاس موجود ہے جس پہ سارا دن بچے بیٹھ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. یہاں پہ کنٹرول جو ہے سوشل میڈیا پر ہے ہی نہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ویسا جو ہے وہ آ کر سوشل میڈیا پہ بات کر دیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ کا انسٹاگرام اور فیس بک عیاشی کا اڈا بن چکا ہے.
یہ میں کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں کر رہی. جیسے ہی آپ اسکرال کرتے ہیں فیس بک اور آج جیسے اسکرال کرتے ہیں آپ انسٹاگرام, ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ایسی خواتین کی تصاویر ملنا شروع ہو جاتی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے تو سارے معاشرے کو صرف ایک ہی طرف لگا دیا ہے کہ آپ نے, حکم یہ تھا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, حکم یہ تھا کہ جس نے نفس کو کنٹرول کیا اسے اللہ نے اعلیٰ مقام دینا ہے. آپ نے لوگوں کو جو اللہ کے جس چیز پر انعامات تھے ان سے دور کر کے جس چیز پہ دوزخ فرض کر دی گئی اس چیز کی طرف عوام کو لگا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں, یہ پوری کی پوری سازش ہے. یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو پاکستان میں سٹارٹ ہو چکی ہے. ہم اس ٹائم حالت جنگ میں ہیں. یاد رکھیے گا, جنگ صرف جو ہے وہ میزائلوں سے نہیں ہوتی, جنگ صرف بم بارود سے نہیں ہوتی, جنگ نسلوں کو برباد کرنے سے بھی ہوتی ہے. جنگ اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں گند ڈالنے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. جنگ تو شروع ہو چکی ہے, آپ اس جنگ سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. آپ بم بارود سے, ہماری پاک فوج جو ہے وہ اتنی اعلیٰ فوج ہے, دنیا بھر کی بہترین ترین فوج ہے کہ جن کو اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی کمانڈ دے دی گئی کہ وہ جو ہے وہ حرمین شریف کی جو ہے باقاعدہ طور پر خدمت کے لیے جو ہے وہ اور ان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کی جو ہے وہ مامور کر دیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی بہترین ترین سپہ سالار ہمارا سپہ سالار ہے, ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, اس چیز کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. ہم میزائلوں کو روک سکتے ہیں, ہم بم بارود کو روک سکتے ہیں. نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو گن ڈالا جا رہا ہے, میں یہ اپنے آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اس کو روکا جائے. نوجوان نسل کو بےراروی اور بے حیائی کی طرف لگانے والے یہ ٹک ٹاکرز یا جو بھی لوگ جو بھی اس میں ملوث ہیں لوگ, ان پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قانونی شکنجہ جو ہے وہ سخت کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نوجوان نسل کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس وقت میں, اور وہ اس طرح کے ریالٹی شو دیکھ کر اگر بگڑ گئے, تو پھر شاید ہمارے پاس آپشن نہیں رہے گی. ہماری نوجوان نسل جو جنگیں لڑنے کے ہمارے نوجوانوں کو قابل ہونا چاہیے تھا, ہماری نوجوان نسل کو ہماری فوج کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے تھا, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان فوج میں بھرتی نہ ہو پائے. یہ سازشیں ہیں ان کی. ہماری کوئی عورت جو ہے وہ پاک باز نہ رہے, پاک جو ہے وہ حیا کا پیکر نہ رہے, تاکہ کوئی پھر صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم نہ پیدا کر سکے. یہ سازش ہے یہودیوں کی, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی باتوں میں یہ بہت پہلے کہہ گئے ہیں. انہوں نے بہت پہلے اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ ایک دور میں اس طرح کی یہودی لابی جو ہے وہ انگیج کر دی جائے گی, جس میں ہمارے ہی انفلوئنسرز کو اٹھا کے, اور یہ میں نے بھی بہت دفعہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے کہ ہمارے ہی انفلوئنسرز کو ہماری ہی قوم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہی انفلوئنسر سے, ہمارے ہی فیمس لوگوں سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, انہیں پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, اتنا پیسہ انہیں بھرا جا رہا ہے. بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی جوئے کی ایپس جو ہے وہ لانچ کی گئیں پاکستان میں, جس سے ہمارے لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کیا. آج دیکھیں وہ کہاں ہیں, آج ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, آج وہ کہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اگر آپ رجب بٹ کی بات کر لیں, ڈکی کی بات کر لیں, ان کو کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ یہاں پیک پر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی عروج ہے. بس جس وقت آپ یہاں پہ اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیں نا, خوف اور ڈر جو ہے وہ اپنے اندر بٹھا لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ نے زمین پر آ کر گرنا ہے. اس لیے ہمیشہ زمین پر ہی بیٹھے رہیں, لالچ نہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آفرز نہیں ہوئی ہوں گی کہ ہم بھی جو ہے وہ پروموٹ کریں چیزوں کو اور یہ کریں, لیکن ہم نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور نہ کریں گے, کیونکہ ہم جو ہے وہ, ہاں کوئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے کہے تو میں ضرور کروں گی, کوئی اسلام کی بات کرنے کے لیے کہے تو میں ضرور کروں گی, کوئی حقیقت اور سچ کی بات کرنے کے لیے کہے تو میں ضرور پروموشن کروں گی. لیکن اگر کوئی نوجوان نسل کو بےراروی کی طرف لگانے کے حوالے سے کام کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور میں ہی نہیں, ہر وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اور جو اسلام کو سمجھتا ہے, معاشرے کو سمجھتا ہے, ہماری اسلامی اقدار کو سمجھتا ہے, وہ ہر شخص جو ہے وہ شیطانیت کے خلاف کھڑا ہوگا. ایلیومیناٹی کا میں ذکر کر رہی تھی, وہ میں ذرا اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دوں کہ ایلیومیناٹی ایک ایسا مذہب لانچ کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں کہ جس میں جو لوگ آتے جائیں گے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچتے جائیں گے. لوگ شہرت کے لالچ میں اپنی روح کو اس شیطان کے قبضے میں کروا دیتے ہیں, اور اب باقاعدہ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی, اور نہ جانے کون کون سے جو ہے وہ منتر جنتر پڑھ کر جو ہے وہ یہ روحوں کو جو ہے وہ شیطانیت کی طرف راغب کرتے ہیں, اور پھر انہیں گندے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ جتنا غلیظ کام کرتے ہیں, جتنا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ان لوگوں کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ شیطانیت کی طرف سے پروموشن ملتی رہتی ہے. یعنی کہ غلط کام کر کے آپ کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو یاد رکھیں یہ غلط کام آپ کے
آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ بن جائے گا, اور جب آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے. ایک دن آتا ہے, یہ نہ کہے کہ یہ آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا تو شہرت کی بلندیوں سے آپ گر نہیں سکتے. میں ہمیشہ دونوں کانوں کا ہاتھ لگا کے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے جتنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے, لوگوں کے دلوں میں جتنی عزت بنائی ہے, کوئی ایک غلطی بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے آپ کو نکال سکتی ہے. اسی لیے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے, غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں لیکن شیطانیت تو معاف نہیں ہو سکتی, شیطانیت کی پروموشن تو معاف نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس طرح کا کوئی ریالٹی شو بننا چاہیے. اچھا, اس وقت ہمارے جو ویلاگرز ہیں ان کی ویلاگنگ پہ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آج کل, جیسے آپ نے ذکر کیا ڈکی بھائی کا, رجب بٹ کا. مجھے یہ بتائیں کہ لازوال عشق کو لے کے کیا کیا جائے گا؟ جب آپ اپنی بہن بیٹیوں کی پروموشن جو ہے وہ اس طرح اپنے ویلاگس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے گھر کا ہر ایریا بیڈ روم تک جو ہے وہ آپ عوام کو دکھا دیتے ہیں, تو حسد کا شکار تو لوگ ہوں گے نا. پھر آپ کے پاس کتنا پیسہ اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اس پہ لوگوں کے تبصرے تو ہوں گے. پھر لوگ جو آپ کے خلاف ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, وہ آپ کے خلاف تو کھڑے ہوں گے. تو اسی لیے میں ہمیشہ ان انفلوئنسرز کو بھی اور ان یوٹیوبرز کو بھی جو ہے وہ یہ سمجھاتی رہی ہوں کہ ایسا نہ کریں, اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ لوگ اپنے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں, اپنی فیملی کو کم سے کم سیکیور رکھیں, کیونکہ کوئی نہیں پتا کہ کہاں سے کون سا دشمن اٹھے اور آپ کی زندگی برباد کر دے. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پر آپ جتنا مشہور ہوتے ہیں لوگ آپ کے اتنے ہی دشمن بن جاتے ہیں. حاسدین کی تعداد اتنی ہی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور حاسدین جو ہے وہ ہمہ وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس بندے کو گرایا جائے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کیا انفلوئنسرز کے ساتھ, انفلوئنسرز کے, لیکن انسان گرتا اپنی غلطی کی وجہ سے ہی ہے. اگر میں لالچ کروں گی اور میں لالچ کی بیس پہ کوئی غلط کام کروں گی تو ظاہر ہے گروں گی. اسی لیے اگر مجھے نہیں گرنے دیا گیا, اگر اللہ نے مجھے اٹھا لیا اور مجھے سنبھال لیا, تو اٹس مین کہ لالچ نہیں تھا, لالچ کی بیس نہیں تھی, پیسہ جو ہے وہ بیس نہیں تھا, حقیقت بیس تھی, سچ بیس تھا, حقیقت دکھانا جو ہے وہ مقصد تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حقیقت دکھائیں, سچ کا راستہ بہت مشکل ہے. میری طرح سچ کا راستہ جو ہے وہ اپنانے والے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ یہ اور کتنا برا کریں گے, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جس کے ساتھ رب کی طاقت کھڑی ہو اس کا کوئی کچھ بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور ایک عورت اگر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی لڑ رہی ہو ان ہزاروں کروڑوں لوگوں سے کہ جو اس کے مخالفین ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر پیار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جن کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دعا دینے والا کوئی ایک بھی سچا بندہ اگر آپ کے ساتھ موجود ہے نا تو آپ بچ جائیں گے. لیکن اس طرح کے ریالٹی شو جس پر آج آپ پروگرام کر رہی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کی سائیکولوجیکل جو سچویشن ہے اس کو تبدیل کرنے میں بہت اپنا جو ہے وہ ہم کردار ادا کریں گے. اور یہ نوجوان نسل جو پہلے چھپ کے یہ سب کچھ کر رہی تھی, یہ کھل کے سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس ریالٹی شو کے بعد آپ بہت سی تبدیلیاں دیکھیں گے اس ایک سال میں, 2025 کے اینڈ اور 2026 میں جو آپ اپنی نوجوان نسل کی حرکات و سکنات اور یہ جو بے حیائی دیکھیں گے یہ کسی اور لیول پہ ہوگی. کیونکہ 100 ایپیسوڈ دکھانا, 100 ایپیسوڈ میں یہ سب چیزیں جو ہے, پہلے وہ ایک چلتا تھا نا یہ بگ باس, لوگ بگ باس دیکھنے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے بیٹھ جاتے تھے اس ریالٹی شو. کاپی بھی کرتے تھے عام زندگی میں, ان کے ڈائلاگز, ان کی حرکتیں, سب کچھ. پھر تماشا شو پاکستان میں بنا دیا گیا. سائیکولوجیکلی کتنا لوگوں کی افیکٹ ہوا اس سے. انڈیا میں تو لوگ افیکٹ ہوئے, لیکن پاکستانی نوجوان نسل بہت افیکٹ ہوئی. اور وہاں پر بھی لڑکے لڑکیوں کے افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چلی, تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل نے اس کو سیکھا. پاکستان سے بھی لوگ گئے نا وہاں پہ. بالکل, وہاں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ سوتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے, اٹھتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے, کھاتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی حرکات نہیں ہے. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے, نکاح کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر اسلام کو نہیں دیکھ رہے, آپ نے یہاں پر نکاح کو ڈینائی کر کے لیونگ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ تو یہودی سازش ہی ہو سکتی ہے, یہ تو ہمارے دشمنوں کی جو ہے وہ ایک سازش ہے, یہ تو ایک سائلنٹ وار ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بگ باس کی کاپی کر کے پاکستان میں تماشا بنایا گیا, اور لو آئلینڈ کو کاپی کر کے اب یہ لازوال عشق. پہلے تو اس کا نام, مجھے تو اس کے نام سے جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے. لازوال عشق اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ جس طرح کا ڈیٹنگ شو ہے, جس طرح اس میں خواتین کو اور مردوں کو آمنے سامنے کر کے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں, اس کا جو ہے نا وہ نام بھی آپ اسی پہ رکھے جو شیطانیت آپ لوگ جو ہے وہ اس میں کروانے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اسلامک دار کے تو بالکل مطابق نہیں ہے. تو جو چیز اسلامک دار کے مطابق نہیں ہے اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام ہمیں قبول کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میں اپنی تمام عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے موبائل فون میں ادھر ادھر لازمی دیکھیں. اگر کوئی بھی یہ ریالٹی شو جو ہے وہ دیکھتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بلاک کریں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریالٹی شو کے ہر جو ہے وہ ایپیسوڈ کے حوالے سے والدین کو بچوں پر بہت خاص نظر رکھنی ہوگی. دوسرے نوجوان نسل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کے ریالٹی شو صرف اور صرف آپ کو غلط طرف لگانے کے لیے آتے ہیں, ادروائز ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ کر غلط طرف لگ جاتے ہیں, غلط حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں, تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی, آپ ذہنی مریض بن جائیں گے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, نوجوان انزائٹی پیشنٹس ہیں, نوجوان بریک اپ کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگیاں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خدا کے لیے اپنی سائیکولوجیکل سچویشن پر غور کریں. یہ لوگ آپ کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کوئی بھی پرفیکٹ آپ کے لیے جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ لوگ آپ کے مخالف تو چل سکتے ہیں, آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اتنا حوصلہ جو ہے وہ آج کی جنریشن میں نہیں ہے, اور اس جنریشن کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اسی طرح کے ریالٹی شو پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی سٹارٹ ہے, ابھی تو آپ ڈراماز میں بھی دیکھیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں ذرائع کے ذریعے معلوم ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں, اور میں نے بہت پہلے اس چیز کی تصدیق کر دی تھی کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ فلم, ڈرامہ اور ریالٹی شو کے ذریعے جو ہے وہ بے حیائی کو پروموشن دینے کے حوالے سے کام جاری ہے, اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ پاکستان کے کچھ لوگوں کو استعمال کیا جائے گا, اور اس چیز کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اس وقت میری بات کسی نے سنی نہیں, مانی نہیں, اور شاید آج بھی اگر یہ نہیں مانیں گے تو آنے والے کل میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا اس طرح کے ریالٹی شو ہونے چاہیے. آج کی عورت اگر با حیا ہوتی تو مرد کو پارٹنر چینج کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. عورتیں جب اپنی حیا چھوڑ دیتی ہیں, اپنا وقار چھوڑ دیتی ہیں, اپنی عزت چھوڑ دیتی ہیں, تو مرد جو ہے وہ ان تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے. مرد ذات کبھی بھی خود سے کسی عورت کو تنگ نہیں کرتا. بہت کم ایسے کیسز آئیں گے آپ کو جو ہیراسمنٹ کے ہوں گے, وہ تو پھر آپ جو ہے وہ قانونی طور پر اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن میں ہیراسمنٹ کے علاوہ بات کر رہی ہوں. کسی مرد کی جرت نہیں کہ کسی عورت کو جو ہے وہ ہاتھ لگا جائے, یا کسی عورت کو جو ہے وہ کچھ کہہ جائے جب تک عورت کی مرضی شامل نہ ہو. مرد جو ہے وہ بہت ڈرتے ہیں عورتوں سے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے مرد جو ہے وہ اتنے غیرت مند نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی عورت کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑیں گے. آج کی نوجوان نسل کو تو سمجھ نہیں ہے, پھر یہ اس لیے جو ہے وہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں یا لڑکیوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں. عزت دار لڑکی کو تنگ نہ کریں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. عزت دار لڑکی جو اپنی عزت سنبھال کر بیٹھی ہے, جو آپ کے ساتھ نہیں لگنا چاہتی, جو غلط نہیں کرنا چاہتی, جو آپ کے ساتھ غلط ریلیشن شپ میں نہیں آنا چاہتی, اسے مجبور نہ کریں. اسے محبت کا لالچ دے کر اس طرف لگانے کی کوشش نہ کریں. یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی عزت دار عورت کی عزت کو تار تار کر کے اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے اسے شادی کے بغیر چھوڑ جانا, اس کی معافی نہیں ہے, اس کی تلافی بھی نہیں ہے. یہ زندگی بھر کا عذاب ہے, اور یہ مینٹل ایسا ڈس آرڈر, ایسی جو ہے وہ ذہنی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ انسان کو رات کو نیند نہیں آتی, نیندیں اڑ جاتی ہیں, سکون برباد ہو جاتا ہے. کسی عزت دار عورت کی عزت سے مت کھیلنا کبھی بھی زندگی میں. یاد رکھنا, جو خواتین خود شوق سے جو ہے وہ تمہارے پاس آتی ہیں, یہ خواتین جو ہے وہ عزت کو جانتی نہیں ہیں. بے حیا خواتین ہیں یہ, جن کو جو ہے وہ اپنی عزت کا پاس ہی نہیں ہے. اب اس ریالٹی شو میں جو خواتین جو ہے وہ جا رہی ہیں, ان کی ٹریننگ کیسے کیسے نہیں ہوئی ہوگی. ان کو اٹھنے بیٹھنے, کپڑے پہننے, اپنے گلے دکھانے, اپنا جسم دکھانے کے حوالے سے کیا کیا ٹریننگ نہیں دی ہوگی. کیا عورت صرف نمائش کی چیز رہ گئی ہے؟ کیا عورت کو جو ہے وہ آپ نے نمائش کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے تو اس چیز پر بھی اعتراض ہے, جو بل بورڈز پر صابن کے اشتہاروں میں اور جو ہے وہ یہ جولری کے اشتہاروں میں خواتین کے اتنا حصہ جو ہے وہ ننگا دکھایا جاتا ہے, اور وہ بل بورڈ جو ہے وہ آپ کی سڑکوں پر لگے ہوتے ہیں, بچے گزر رہے ہیں, لوگ گزر رہے ہیں, وہ عورت کو دیکھ رہے ہیں, بغیر لباس کے عورت کا جو ہے وہ تصویر سامنے لگی ہوئی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہاں پر آپ جو ہے وہ اس طرح کی بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اس طرح کی بے حیائی کے مرتکب ہے. عورت کو کپڑے پہنا کر جو ہے وہ ماڈلنگ نہیں ہو سکتی, عورت پورے کپڑوں میں ماڈلنگ نہیں کر سکتی, بلکہ عورت کو ضرورت ہی کیا ہے آپ کو شو پیس بنانے کی. مرد کہاں ہے ہماری جو ہے وہ ملک کے, کدھر ہیں مرد؟ مردوں سے کام کیوں نہیں کرواتے؟ عورت سے کام کروائیں, عورت سے اسلام کے ایجنڈے پہ بات کروائیں, عورتوں کو اسلام کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ سکھائیں. میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں اپنے سپہ سالار سے اور اپنی حکومت سے بھی کہ خواتین کے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے وہ سروں پر دوپٹے جو ہے اس کو مخصوص کر دیں کہ جو بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ اینکر بیٹھے گی, جو بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آنے والی خواتین ہیں وہ سر پہ دوپٹہ لے کر آئیں گی, تو ہم دوپٹے لے کر بیٹھیں گے. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں, سب کو شامل کر رہی ہوں. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں, اور اگر ہم نہیں کریں گے, اس ریالٹی شو کی ضرورت نہیں ہے, اس ریالٹی کی ضرورت ہے جو میں نے کہہ دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جس میں میں نے خود کو بھی شامل کر لیا ہے, اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی مجھے بتائیں. جب ہم پر یہ قدغن لگائی جائے گی کہ ہم نے بیٹھنا ہی ایسے ہے, تو پھر ہم ایسے ہی بیٹھیں گے.
ابھی ہم جیسے مرضی چاہے جو ہے وہ، یہ آزادی نہیں ہے. آپ کو اپنے اسلام کو فالو کرنا پڑتا ہے، آپ کو اقدار کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو نگاہ کی حیا کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اگر بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ سویپ کر رہے ہیں اپنے پارٹنرز، کیا ہے یہ کوئی کارڈ ہے جسے سویپ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ کا جو ہے وہ آپ کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں؟ آج انسان کو ایسے بدل رہا ہے جیسے لوگ لباس بدلتے ہیں. انسان کی قدر ہی ختم ہو گئی، انسان کی ایموشنز ہی ختم ہو گئی. تو وہ عورتیں تو بیچاری گھر میں بیٹھ کے روئیں گی جن کے شوہر جو ہے باہر جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا رہے ہیں، کیونکہ لڑکی جو ہے وہ ان کو میسر ہے. پھر میں جب یہ کہتی ہوں کہ جو ہے وہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ریسٹورینٹ میں آپ جو ہے وہ ایک ویٹرس جو ہے وہ ایک لڑکی رکھتے ہیں جو جھک جھک کر جو ہے وہ آپ کو کھانے جو ہے وہ پیش کرتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس پر جو ہے وہ سب کو آگ لگ جاتی ہے. پھر اس پر جو ہے وہ سارے میرے خلاف جو ہے وہ ایجنڈا بنا کر شروع کر دیتے ہیں. بھائی لڑکے بھی تو جو ہے وہ ویٹر ہو سکتے ہیں، لڑکے بھی تو آ کر جو ہے وہ کھانا رکھ کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لڑکی ہی کیوں؟ ایک عورت کی عزت ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور عورتیں اپنی عزت خود کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ عورتیں بھی خوشی سے کام کر رہی ہیں. ایک ریسٹورینٹ میں نے دیکھا، وہ لاہور کا میرا خیال ریسٹورینٹ ہے یا فیصل آباد کا تھا، مجھے شہر کا یاد نہیں. وہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ عورت ڈانس کر رہی ہے. عورت باقاعدہ وہاں پر ڈانس کر رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ریسٹورینٹ میں آنے والا بندہ کھانا کھانے آیا ہے یا ناچ دیکھنے آیا ہے؟ پہلے ایک جو ہے وہ بازار حسن ہوتا تھا، آپ نے اب جگہ جگہ پر جو ہے وہ یہ کام شروع کروا دیا. تو پھر آپ اس طرح کے ریالٹی شو کو جو ہے وہ کہاں دیکھیں گے؟ سرے عام تو چیزیں پہلے ہی ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہیں. بس یہ ہے کہ جب آپ اس پہ سچ پہ بات کرتے ہیں تو جو یہ کروا رہے ہیں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بی بی کون ہے جو اپنی اتنی عزت والی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے، یہ سائیکولوجیکلی ایسی باتیں کرتی ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. میں ایک انسان ہوں، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر میری کوئی بہن بیٹی کی جو ہے وہ ایسے تذلیل کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کروں. میں عورت کو یہ سمجھاؤں کہ عورت باحیا ہونی چاہیے، عزت دار ہونی چاہیے. آپ ماڈرن لباس پہنے، میں بھی پہنتی ہوں، لیکن ماڈرن لباس اس انداز سے پہنے کہ کوئی آپ کی طرف غلط نگاہ نہ ڈال سکے. پراپر طریقے سے فل لباس پہنے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، جس میں آپ جو ہے وہ برے نہ لگیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بے حیائی کے مرتکب ہو جائیں. اور اب یہ ریالٹی شو، اس میں جو لباس پہن کے خواتین سامنے آئیں گی، پھر ہماری بھی جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسی طرح کے لباس سلوائے گی، اسی طرح کے لباس پہن کر جو ہے وہ لڑکوں کو اٹریکٹ کیا جائے گا، اسی طرح کے لباس سے جو ہے وہ دوستوں کی طرف جو ہے وہ نظریں ڈالی جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے لڑکیاں آلریڈی یہ کر رہے ہیں، بہت سارے. سب کو تو میں نہیں کہہ سکتی، سب تو ظاہری بات ہے لوگ عزت دار بھی ہیں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس چیز کے مرتکب پہلے سے ہی ہیں. آپس میں ایک دوسرے کی فرینڈز تبدیل کر لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ اس کے دوسرے دوست کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں نکال لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگوں کے درمیان میں ہی ہو رہا ہے. آپ یقین کریں میں نے ان میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے کہ آپ مینٹلی اتنا سٹریس نہیں لے سکتے. آپ اپنی آنکھوں سے یہ بے حیائی اور یہ جو غیرت مندی کا تقاضا ہی نہیں ہے، جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. کیسے برداشت کریں گے کہ ایک پورا گروپ ہے لڑکے لڑکیوں کا، اور اس گروپ میں دو پارٹنرز ہیں، اور وہ دونوں پارٹنرز کی جو لڑکیاں ہیں ان کی نظر اس کے پارٹنر پہ اور اس کی نظر جو ہے وہ اس لڑکی پر ہے. یعنی ایک مرد جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کی جو ہے وہ فرینڈ پر نظر ڈالے ہوئے ہے، اور وہ جو ہے وہ دوسری لڑکی جو ہے وہ اس کے پارٹنر پہ نظر ڈالے ہوئے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو عورت کسی ایک مرد کے ساتھ رہ چکی ہے وہ اپنا پارٹنر بدلنے کے چکر میں ہے، اور اس کا وہ پارٹنر جو کئی لڑکیوں کے ساتھ رہ چکا ہے وہ بھی اپنا پارٹنر بدلنے کے چکر میں ہے. یہی یہ ریالٹی شو ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ تبدیل کر لیں. کیا سیل لگائی ہوئی آپ نے مردوں اور عورتوں کی؟ بیچ رہے ہیں آپ، کچھ بک رہا ہے کچھ. یہ انسان کو بیچنا شروع کر دیا، محبت کو بیچنا شروع کر دیا، اب عشق کو بیچنا شروع کر دیا. عشق کو کیسے بیچو گے؟ عشق تو لازوال تب ہوتا ہے جب انسان اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ آپ نے وہ والا ریالٹی شو بنایا جس میں آپ عشق کرنا سکھا رہے، یہ عشق ہے؟ یہ تو بدنامی ہے، یہ بے حیائی ہے. اس کے لیے میں ایک اور لفظ یہاں استعمال کروں تو وہ گالی نکل آئے گی، اس لیے میں وہ لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ یہ غیرت مندی کا تقاضا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے شوز لانچ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ رسول کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اس میں تو اسلام تو آپ کو کہیں دکھے گا ہی نہیں. ہماری بہن بیٹی کو تو آپ نے شو پیس بنا دیا، اور وہ خواتین میں ان پر جو ہے وہ آفرین ہے ان پر جو ایسے لباس پہن کے دیکھیں پیسہ کیا کچھ کرواتا ہے. پیسہ انسان کے کپڑے تک اتروا دیتا ہے، پیسہ انسان کے بچے تک بکوا دیتا ہے. پیسہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان سے ایمان کا سودا کروا دیتا ہے.
پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان اس کے لالچ میں آ کر جو ہے وہ اپنی توہین تک کروا لیتا ہے. پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ جو عورت کو بازار میں نچا دیتا ہے. یہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی زندگیاں خراب کر دے گا. پیسے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, پیسے کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں. پیسہ کمانے کے لالچ نے جو ہے وہ اندھا کر دیا لوگوں کو. کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ کیوں ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ برانڈ کانشیس ہو چکی ہیں؟ کیوں ہماری بہنیں جو ہیں وہ برانڈ کی خاطر جو ہے وہ مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات بنانے کو اپنا جو ہے وہ فرض سمجھ رہی ہیں؟ کیوں اگر آپ کو اپنا پارٹنر پسند نہیں ہے تو آپ پارٹنر چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ ایک مرد یا ایک عورت تک جو ہے وہ محدود نہیں ہیں؟ یہ چیز آپ کو ذہنی مریض بنا دے گی, اور یہی چیزیں ذہنی مرض میں مبتلا کرتی ہیں. یہیں سے ذہنی امراض کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, یہیں سے بائی پولر ڈس آرڈر بھی نکلتا ہے, یہیں سے شیزوفرینیا بھی نکلتا ہے, یہیں سے آپ کو جو ہے وہ موڈ سوئنگس ڈس آرڈرس بھی نکلتے ہیں. یہیں سے سب کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل میں فرسٹریشن کیوں ہے, ڈپریشن کیوں ہے, اسٹریس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. ایک ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے, اور محبت ہوتی ہے. عشق انسان کے لیے بنا ہی نہیں ہے. عشق کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ایسی ذات کے ساتھ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے, بنایا ہے. یہ تو اللہ نے, اب مجھے جو ہے وہ یہ لوگوں کو, ہم ایسے دور میں پیدا ہو گئے ہیں, یقین کریں ایسے دور کو دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا. لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, جھوٹوں کا دور ہوگا اور سچوں کی کوئی عزت اور تکریم نہیں ہوگی. سچے بندے کو دبانے کے لیے 100 جھوٹے اکٹھے ہو جائیں گے. لوگ بے لباس پھریں گے, گھر گھر ناچ گانا ہوگا, بے حیائی عام ہو جائے گی, سڑکوں پر لوگ بے حیائی کے مرتکب ہوں گے. آج آپ دیکھیں پارکنگ ایریا میں, کالج یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں دیکھیں گاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ باہر کسی ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. آپ ہوٹلوں میں دیکھیں جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ کیا حرکتیں جو ہے وہ کرتی نظر آ رہی ہے. نکاح کو عام نہیں کرتے, بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. نکاح, اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح اس کے لیے اتنا مشکل کر دیتے ہیں, اس کے لیے خاندان والے جو ہے وہ آ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی ماں باپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی دوست کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا ذہن جو ہے وہ بدل دیتے ہیں کہ تم نے نکاح نہیں کرنا, بغیرتی کر لینی ہے, بے حیائی کر لینی ہے, زنا کر لینا ہے, لیکن نکاح نہیں کرنا. یہ کیا بات ہوئی؟ جس عورت کو تم اپنے بستر تک لے گئے ہو اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہیں نکاح کرنے کے لیے تمہارا دوست منع کر رہا ہے, نکاح کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ منع کر رہے ہیں. اس گناہ کے مرتکب وہ ماں باپ بھی ہیں جو منع کر رہے ہیں, اس گناہ کا مرتکب تمہارا وہ دوست بھی ہے جو منع کر رہا ہے, اس گناہ کے مرتکب تمہارے ارد گرد کے وہ سارے لوگ ہیں جو تمہیں نکاح کرنے سے منع کر رہے ہیں. اور سب سے بڑے گناہ گار تم خود ہو کہ جو تم یہ ساری چیزیں اٹیمپٹ کر رہے ہو. تم ایک عورت کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اور اس کو اپنا بھی نہیں سکتے. یہ کیسی بے حیائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مرد نکاح کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, مرد نکاح کرتے ہیں جو مرد ہیں, لڑکے نہیں کرتے, مرد کرتے ہیں. لڑکے ان کے اندر مرد والی شان ہوگی تو کریں گے نا, ان کے اندر مردوں والی جو ہے وہ بات ہوگی تو کریں گے نا. اگر مردوں والی شان ہی نہیں ہوگی تو پھر وہی کریں گے جو ان کے دوست کہہ رہے ہیں, پھر وہی کریں گے جو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں. بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے حق کے لیے اور سچ کے لیے. آپ کے اندر بہادری کا ہونا ضروری ہے. بہادر مرد نکاح کرتے ہیں, بزدل آدمی نکاح نہیں کرتے. بزدل آدمی چھپ چھپ کے ملتے ہیں, ڈیٹے مارتے ہیں. بزدل لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ پارٹنر سویپ کرتے ہیں. مینٹل ڈپریشن میں جو لوگ ہیں, جو ذہنی مریض ہیں, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. نارمل بندہ ایسا کام نہیں کرتا. نارمل بندہ تو عزت دار آدمی ہے, خاندانی آدمی جو ہے وہ عزت دیتا ہے عورت کو. لوگ کوٹھوں سے اٹھا کر بھی عورتوں کو عزت دے دیتے ہیں, ان کو بھی اپنی جو ہے وہ بیویاں بنا لیتے ہیں. اور کچھ آج کے نوجوان ایسے ہیں جو عزت دار لڑکیوں کو گھروں سے نکال کر جو ہے وہ بے حیائی کا مرتکب کر دیتے ہیں, گناہ میں ڈال دیتے ہیں, اور انہیں نکاح کے لالچ دے دے کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو یہ ڈیٹنگ جو ابھی ریالٹی شو آ رہا ہے, یہ تو تباہ کر دے گا سب کچھ. یہ تو سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے یہاں عام ہو جائیں گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.